बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा शारिकदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ईसा नकवी साहब। नाज़रीन, पिछले 48 घंटों में जो कुछ शहर इक़्तिदार में हुआ उससे आप बखूबी आगाह है। इस वक्त जो कुछ इसके बाद जो ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उसके बाद जो कुछ इस वक्त इनर सर्कल में जो कुछ हो रहा है और जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं उनकी बैठक में, इस वक्त बैठकों में जो बाज़ गश्त हो रही है, उससे मुतल्लिक़ हम जानते हैं जनाब ईसा नकवी साहब से कि इस वक्त क्या बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। जो इस्लामाबाद के जो इनर सर्कल हैं, जो बाखबर लोग हैं, जो बैठकों में बैठकर कुछ ड्राइंग रूम्स में बैठकर जो बातें कर रहे हैं। देखें, ड्राइंग रूम्स में सिर्फ बात नहीं हो रही राज साहब, बात जो है वो टॉक शोज़ में भी हो रही है, ड्राइंग रूम्स में भी हो रही है, कुछ थ्योरीज फ्लोट की जा रही हैं। आपको याद है कि जैसे ही ये सब कुछ हुआ उसके बाद कुछ टिकर्स चले और ख़बर ये आई कि वफाकी काबीना का हंगामी इजलास होगा और उस हंगामी इजलास में एजेंडे के ऊपर जो है वो 2 मामलात सर फहरिस्त हैं। ये वो वक्त था जिस वक्त अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी की लोकेशन नोन नहीं थी। जी ये नहीं मालूम था कि वो किधर हैं, वो कहाँ अपेयर होंगे, वो गिरफ़्तार हो गए हैं, गिरफ़्तार हो जाएंगे या वो खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एहतजाज जारी रहेगा नहीं रहेगा। उसके बीचों बीच ये खबर आई थी कि एक तो एजेंडा आइटम के ऊपर है कि गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में लगाने के ऊपर बातचीत हो सकती है। दूसरा ये था कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, हाँ जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए वफाकी अब तरीक़ाकार क्या है। तरीक़ाकार ये है कि आर्टिकल 17 है, वो ये बताता है कि आपने साबित करना है कि ये दहशतगर्द तंजीम है, ये फॉरेन फंडेड है, ये मुल्क की मफाद के ख़िलाफ़, सरहदात के ख़िलाफ़, उसकी सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़, उसकी इंटेग्रिटी के ख़िलाफ़ काम कर रही है और उसके लिए आपने एक रेफरेंस बनाना है। कैबिनेट से मंजूरी, कैबिनेट्स ने उस रेफरेंस की मंजूरी के बाद उसको भेजा जाना है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट जो है वो उसके ऊपर समाअत करेगा। को 15 दिन का गालिबन टाइम है, 15 दिन में उस पर फैसला करेगा और उसके बाद उस फैसले को भिजवाया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस फैसले के मुताबिक अगर वो इससे एग्री कर लेते हैं इस रेफरेंस से कि ये बात दुरुस्त है कि ये फलां पार्टी ये इन चीज़ों में मुलव्वस है, तो फिर उसको बैन करने की तरफ चले जाएंगे। कल अदम करार दे दी जाएगी, उसको डी लिस्ट कर दिया जाएगा पार्टीज़ की फहरिस्त से और उसमें फेट ये होगा कि जितने भी उनकी टिकट के ऊपर मुंतखब MNAs और सेनेटर्स हैं जिनको तहरीक इंसाफ का टिकट मिला हुआ था, दे विल नॉट रिमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब वो फारूक। अब ये है वो थियरी। एक तो इसके ऊपर ज़रा मैं आपके सामने तफसील से रखूँगा कि क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं। एक बड़ा दावा एक ऐसी शख्सियत की तरफ से किया गया है जो खुद मुंह से बोल कर कहते हैं कि मैं बहुत टाउट हूँ, और उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट नया जो है वो शुरू हुआ है PTI पाकिस्तान। PTI पाकिस्तान मतलब वो PTI पाकिस्तान। हाँ, अच्छा, इस दौरान ना 2-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ। एक तो बैरिस्टर सैफ का नहीं समझ आ रहा था, कुछ उसके ऊपर रोशनी डल गई है बड़े वाले बल्ब से। अच्छा, कि वो बड़े बल्ब से कि क्या हुआ, वो ये कहाँ से बैरिस्टर सैफ इसमें, और वो जेल में मुलाकात और ये सब कुछ, वो क्या हुआ। फिर एक बयान जो है वो आया है शेख वकास अकरम का। अच्छा। वो इंटरव्यू दे रहे थे काशिफ अब्बासी को, वो मैं सुनवा दूंगा फैसल ऑर्डर ने क्या कहा और फिर इसको ज़रा डाइसेक्ट करके देख लेंगे कि क्या ये मुमकिन है, ख़ास तौर पर ये जो सिनेरियो इस वक्त है इंटरनेशनली। पहले तो मैं आपको ज़रा फैसल ऑर्डर की गुफ्तगू सुनवा देता हूँ। 1 मिनट। ये जब टाउट की बात कर रहे थे शाह साहब, आपको वो फखरिया अंदाज में ये फैसल वाउडा साहब कहते हैं ना कि मैं टाउट हूँ, मुझे इस पर फख्र है। हाँ, वो यही कहते हैं। हाँ, यही कहते हैं। अच्छा, तो ये 1 मिनट 29 सेकंड का क्लिप है, इसमें दोनों बातें मौजूद हैं। बैरिस्टर सैफ वाली एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है जो लतीफ़ खोसा ने दी, और फैसल वावडा ने जो बात की वो भी मौजूद। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। बिल्कुल, मैं तो उस पे मैंने 6 महीने पहले ये बात कही थी। ये शौक में कुछ जमहूरी लोग कूदे थे। नहीं, देखिए देखिए, आपने MQM लंदन को क्यों बैन किया था? इसलिए क्योंकि वो इंतशार फैलाती थी। यहाँ भी जो मुखलिस है वो PTI पाकिस्तान बन जाएगी। मैं तो 8 महीने से कह रहा हूँ। अच्छा, PTI पाकिस्तान भी एक लफ्ज अल्लाह की अब समझ आ गया। अब समझ आ गया कि MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान का भी एक प्रोजेक्ट जो है वो ज़ेरे गौर है। इन्होंने जेट पूरा भेजा, जेट पर बैरिस्टर सैफ को लाया गया यहाँ। अच्छा जी, जेट पर लाया गया बैरिस्टर सैफ को यहाँ। उसके बाद जो है साथ जो है बैरिस्टर गौहर साथ गए हैं। फिर ये जेल में जाके इमरान खान साहब से 2 घंटे इनकी मुलाकात हुई है।
وہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیں گے. تھوڑا سا جو اختلاف آیا, جو بھی آیا آگے پیچھے ہوا, وگرنہ یہ تو بالکل گھٹنے ٹیک چکے تھے اور کہہ چکے تھے کہ یہ چیزیں ہم ماننے کو تیار ہیں, آپ کو مخلصی بھی دیتے ہیں, لیکن کہتے تھے کہ بعد میں. فرق یہ تھا کہ ہم کہتے تھے نہیں, پہلے ہم لالی پاپ یہ نہیں لیں گے کہ یہ جو ہے آپ کا بات کا ہو. پھر بیچ میں ظاہر ہے تقریب کاریاں جو ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح سے انہوں نے کیا, اور فسطائیت کی انتہا دیکھیں. یہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ سنجانی میں جلسہ کر لیں. سنجانی میں جلسے کا بھی تھا, بالکل تھا سنجانی میں, لیکن ہم نے ایگری نہیں کیا. اچھا, یہ بات تو لطیف کھوسہ صاحب درست نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایگری نہیں کیا. اچھا, ایگری تو اب ملٹیپل سورسز بتا رہے ہیں کہ کر لیا تھا اور پھر یہ ویٹو ہو گیا تھا. خان صاحب نے بھی کچھ چیزیں, ہاں, اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اب ہیں گرے ایریا میں, آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس میں دھند چھٹے گی. میں آپ کو اپنے ایسے سورسز جن کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں تحریک انصاف میں, کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ہے جو ان کے ذریعے مجھ تک پہنچی ہو جو غلط ثابت ہوئی ہو. ظاہر ہے کہ ایک شخص کے بات کرنے کے انداز میں اور اس بات کے پہنچانے کے انداز میں میموری کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ وہ نوٹس تو نہیں لکھ رہا ہوتا, ریکارڈنگ تو نہیں کر رہا ہوتا. جب وہ آپ کو بتاتا ہے تو کوئی چیز مس آؤٹ ہو جاتی ہے, اور کوئی چیز بیان کرتے ہوئے اور پھر دوسرے بندے کے سمجھتے ہوئے اور پھر اس کو بیان کرتے ہوئے تھوڑی بہت اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں اپنے سورسز کے تھرو, کہ جس وقت یہ 24 نومبر کی فائنل کال خان صاحب نے دی, عمران خان نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ آپ نے اسلام آباد کا اناؤنس کرنا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اچھا, اسلام آباد کا اناؤنس کرنا ہے, مقام اناؤنس نہیں کرنا. یہ جو مقام اناؤنس ہوا ہے یہ بشرا بی بی صاحبہ نے خود کیا. اچھا, اس کے بعد ویٹو انہوں نے کیا نہیں, پہلے آغاز میں ویٹو والی بات تو بعد میں آئی نا. یہ جو 26 نمبر پہ آپ تو 25 اور 26 نومبر کی درمیانی رات کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے کی بات. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس وقت بشرا بی بی گئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے اعلان کیا ہے اور پی ٹی آئی نے اس کے پلان کو حتمی شکل دینی شروع کی ہے, تو پھر ڈی چوک کا اعلان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات, بڑی تفصیل سے میں بتا چکا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ کیا ہوا تھا. بشرا بی بی کی ملاقاتوں میں کس طریقے سے کچھ پارٹی کے لیڈرز جو ہیں ان کے کان لال ہوئے تھے, ان کو جو سنائی گئی تھی وہ پھر وہ بھی, اب جو لوگ ہیں وہ بہت سارے لوگ اس میں انڈر اوتھ تھے, لیکن پھر کچھ ہمیں ایسے لوگ مل گئے جو انڈر اوتھ نہیں تھے, تو وہ کچھ تفصیلات اور باقی چیزیں بھی جو ہیں وہ پتہ چلی. اچھا, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ میٹنگ بھی حصوں میں ہوئی نا, کچھ ایکسکلوسیو میٹنگس تھیں اور پھر اوپن پنڈال والی میٹنگ تھی, تو میں نے تو زیادہ تر چیزیں جو شیئر کی ہیں وہ پنڈال کی چیزیں. اب آ جائیں, لطیف کھوسہ صاحب نے پہلے تو ایک بات کی. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ عمران خان یا ہم نے ایگری نہیں کیا تھا. دیکھیں, عمران خان صاحب نے وہ جو ویڈیو ریکارڈ والی بات ہے, میں ابھی تھوڑی دیر چند گھنٹے پہلے انٹرویو کیا میں نے فیصل چودھری صاحب کا, اور ان کی ملاقات ہوئی عمران خان سے. جی, وہ گئے تھے, ان کی ملاقات ہوئی تھی گزشتہ روز عمران خان سے. بلکہ آپ ٹو بی ویری پریسائز, جس دن آپریشن ہوا, آپریشن ہونے سے چند گھنٹے پہلے اڈیالہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو انہوں نے بڑا واضح طور پر عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کریں. اچھا, 40 سیکنڈ کی, لیکن کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ 40 سیکنڈ کی, تو میں نے انکار کر دیا. یہ اب عمران خان صاحب نے ان کو بتایا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے. انہوں نے کہا کہ 40 سیکنڈ کا کہا گیا تھا کہ ویڈیو ریکارڈ کر دیں, تو میں نے تو کہا کہ اگر پیغام ریکارڈ کرنا ہے تو میں پھر لمبا چوڑا پیغام دوں گا, اپنا مکمل اس کا احاطہ کروں گا, اور پھر وہ آپ اس کو پبلسائز کریں, آپ اس کو ٹی وی پہ بھی چلائیں وغیرہ وغیرہ. اور وہ کیونکہ نہیں ہو سکا, پابندی ہے عمران خان کی, تو تصویر آپ نے دکھا سکتے ٹیلی ویژن پہ, تو پھر عمران خان نے وہ ویڈیو بیان ریکارڈ نہیں کرایا. لیکن یہ انسٹرکشنز دے کے بھیجی کہ ہاں 40 سیکنڈ میں تو بات ہی ختم ہو جاتی, یہ بھیجی تھی کہ ہاں سنجانی کی طرف چلے جائیں, لیکن وہ پھر ویٹو ہو گیا تھا معاملہ. تو پھر وہ آن ورڈ کیا ہوا, اور پھر اس کی تو میں تفصیل میں جا چکا ہوں. اب جو فیصل واوڈا صاحب نے کہا ہے, یہ تھیوری بڑی فلوٹ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی. دیکھیں, ایک بنائی گئی تھی, بلکہ اس کو کہتے ہیں ایک تھی پی ٹی آئی پی, یہ بھی پی ٹی آئی پی کی بات کر رہے ہیں نا پاکستان, یہ بھی پی ٹی آئی پی کی بات, وہ ایک تھی پی ٹی آئی پی, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, جو پرویز خٹک صاحب نے. کیا ہوا جی اس کا؟
گھر والوں کے ووٹ بھی ملے کہ نہیں ملے, کیا صورتحال. ایک بنائی گئی IPP جی, استحکام پاکستان پارٹی, اور کہا کہ جناب ہم نے جیسے 90s میں یہ توڑ بجلی بنانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کو دے دیا تھا, IPPs کو دے دیا تھا, تو اب انہوں نے کہا کہ ہم نے استحکام لانے کا ٹھیکہ جو ہے وہ ملک کے ارب پتی کاروباری افراد صاحب جو ہے نا, جہانگیر ترین, وہ اپنا سیاست کو خیر آباد کر کے بیٹھ گئے ہیں. دوسرے ہیں جناب علیم خان صاحب. علیم خان صاحب کیسے الیکٹ ہوئے ہیں, اون چودھری کیسے الیکٹ ہوئے ہیں, جو ان کے قدہ سیٹ بنی ہے وہ کیسے بنی ہے وہ سب کو معلوم ہے. اس فیٹ کو دیکھتے ہوئے کیا آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ ایسا کوئی پروجیکٹ وائبل ہے؟ پہلی بات تو کہ نہیں ہے, لیکن میں آپ کو یہاں پہ خبر دے رہا ہوں, اس وقت ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایسے لوگ جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے درمیان کے دوران کہیں غائب ہو گئے, کہیں پائے بھی گئے, ان کی جانب سے یعنی ان پہ زور لگایا جا رہا ہے اگر کوئی پریس کانفرنس آ جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ امکان موجود ہے. میرے سے 3 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رابطہ کر کے یہ پوچھا کہ کیا چل رہا ہے. ہم نے سنا ہے کہ دوبارہ کوئی اغوا برائے بیان ٹائپ شروع ہونے لگا ہے. تو جو بات کر رہے ہیں فیصل آوڈہ, یہ کوشش ہو سکتی ہے, یہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن وہ ورکیبل نہیں ہے. یعنی جہاں جہاں عمران خان نے اس کے اگینسٹ کینڈیڈیٹ دیا, بے شک یہاں پہ پاکستان کے بہت نامور صحافی, یعنی نامور سے بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ٹائپ صحافی نا, انہوں نے کہا تھا ایک مارننگ شو پہ, ہم نیوز پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میرا اندازہ یہ ہے, میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی وہ سیاسی جماعت جس کے پاس سب سے تگڑے امیدوار ہیں وہ ہے IPP. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ میں علیم خان یا ان کے چینل میں کام کرتا ہوں, ملازم ہوں. تو بھائی صاحب یہ بتا دیتے 297 سیٹس ہیں پنجاب کی ڈائریکٹلی جس پہ آپ الیکشن لڑتے ہیں, بالکل ایسے ہیں, اور قومی اسمبلی کی سیٹس ہیں, تو وہ ذرا گن کے بتا دیتے اپنی انگلیوں کے باکسز میں کہ یہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں جن کو کہہ رہے تھے کہ سب سے جگادری, سب سے بہترین کینڈیڈیٹس ہیں. بہرحال ان 2 پروجیکٹس کا انجام, اے محبت تیرے انجام پہ رونا ہے. آج کیا بات ہوئی, اور جنہیں بنا کر دیا تھا وہ بھی بیچارے شام پہ رونا ہے, وہ گھر بیٹھ گئے. تو وہ ایک تو وائبل نہیں ہے. دوسری بات ہے پابندی کی. میں اپنی گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا کہ کچھ سفیروں سے میری بات ہوئی ہے پاکستان, کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کتنا بڑا ڈپلومیٹک ڈیزاسٹر اور انفارمیشن ڈیزاسٹر کریٹ ہو گیا اس کی موجودگی میں. اور اس وقت جو انٹرنیشنلی ایک سچویشن کریٹ ہو گئی ہے, یہ یہاں پہ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس تو جناب عظما بخاری ہاتھ توڑ دیں گے کہ بیان, یہ دیکھیں یہ تو لوکل آڈینس کے لیے ہوتے ہیں. انٹرنیشنلی آپ نے اس کو کیسے, آپ کو فائر وائٹنگ کرنی ہے, بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے, آپ نے اس پہ انٹرنیشنلی موقف لینا ہے, اس کے اوپر بہت جلد سوالات ہوں گے. تو ایسے وقت میں دباؤ تو ظاہر ہے, آپ خود سوچیں نا. یہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا, میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میں کہ کسی خزدار کے بندے کی یا کسی پسنی کے یا کسی مکران کے ساحل کے یا کسی ایجنسی میں یا ساؤتھ پنجاب یا انٹیریئر سندھ میں خدا نخواستہ انسانی جان کی قیمت کم ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک میٹر کرتا ہے کہ پروگزیمٹی میٹر کرتی ہے, کتنی دور ایک واقعہ ہوا ہے, واقعے کی نوعیت کیا ہے. یہ آن دا لپس آف ڈپلومیٹک انکلیو ہوا ہے یہ واقعہ اس جگہ پر ہوا ہے جہاں پر دنیا بھر سے سفارتکار پاکستان میں موجود ہوتے ہیں, اور یہ پاکستان کی ایک ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہوا ہے جس کے متعلق یہی ڈپلومیٹس اپنے کیپٹلز میں لکھ کر بھیج چکے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے سوالیہ نشان 8 فروری کے الیکشن پہ موجود ہیں. وہ ونر شنر والی بات, وہ فارم 45-47 ان کو بھی بہت اچھے سے آئیڈیا ہے. تو دباؤ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنلی ہے. تو اس میں کیا آپ یہ نیا کھلارا کھول سکتے ہیں کہ آپ اس کو بین کرنے کے لیے یہ بھیج دیں گے؟ مجھے تو یہ نان سٹارٹر لگتا ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ اٹیمپٹ اور یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. اور اس تمام وقت کے دوران شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں, انہوں نے بھاڑ میں جائیں اور جہنم میں جائیں, یہ انہوں نے جو ہے وہ بتایا ہے پنجاب کے لیڈرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
اب ہیں وہ خود بھی پنجاب سے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے تو جناب قافلہ کس طریقے سے پہنچا تھا بھائی، اور وہ لوگ لے کر آئے تھے، وہ کہاں کہاں سے کن کن راستوں سے لے کے آئے اپنا، انہوں نے ایکسپلین کیا، اور پھر وہ کیوں وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. ظاہر ہے کہ پارٹی کا سیکٹری اطلاعات جو ہے اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے سامنے اپیئر ہونا، انٹرویوز دینا، اور ہی واز اویلیبل ود لائک آلموسٹ آل چینلز. کتنے انٹرویوز آپ نے دیکھا، ہر جگہ پر وہ آ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پنجاب والے، میں آپ کو کچھ حصہ اس گفتگو کا سنوا دیتا ہوں، لیکن پھر پنجاب میں کیا مسائل پی ٹی آئی کو اس صورتحال میں ہو سکتے ہیں وہ بھی، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. باقی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کون نظر آیا وہاں پہ؟ کہاں تھے باقی کے جو سارے لوگ پریس کانفرنسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو لیڈرز ہیں اپوزیشن کے ادھر یا ادھر، یا جو سیکرٹری جنرلز ہیں یا پارٹی چیئرمین ہیں یا جو ڈفرینٹ آفس بیئرز ہیں، لوگ وہاں پہ کہہ رہے تھے ہماری لیڈرشپ کہاں ہے؟ سر بات یہ ہے کہ جو وہاں پہ نہیں تھا وہ تو اس کا تو ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. ہم میں سے صرف کچھ ایک دو لوگ ایسے تھے جن کی خان صاحب کی اور پارٹی کی طرف سے ذمہ داری تھی، جنہوں سے پیچھے سے چیزیں ہینڈل کرنی تھی. جیسے کہ میں آپ سے میڈیا سے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا، ان کی پریس کانفرنسز کا بیان، وہ سارا کچھ ہو سکتا ہے وہ میری ذمہ داری تھی، مجھے پارٹی کی طرف سے روکا گیا تھا. بٹ آئی اسٹل couldn't stay. میں نے اپنے بھائیوں کی قیادت کے اندر پھر بھی قافلے بھیجے، جس قافلے کو جھنگ سے نکل کے اسلام آباد پہنچتے پہنچتے 2 دن لگے. یہاں سے شاہپور، جورا آباد، میاں والی، رات میاں والی ٹھہرا کے پھر سی پیک کے روٹ سے کرتے ہوئے. لیکن یہ بات آپ کی پارٹی میں محسوس کی گئی ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ غائب تھی؟ ایم این اے سر کتنی بڑی خبریں بنتی ہیں اگر آپ کا ایم این اے گرفتار ہو رہا ہوتا، سینیٹر گرفتاریاں دے رہے ہوتے، امیدوار گرفتاریاں دے رہے ہوتے، یہاں غریب آدمی گرفتار ہو غائب تھا. سر جو اس فائنل کال میں غائب تھا پارٹی کی حکم کے بغیر، اول تو پارٹی نے کسی کو بھی نہیں کہا میرے علاوہ کہ جی آپ اس کو ڈیل کریں گے. اور کیونکہ میرا کام ایسا تھا، عمران خان صاحب کا اور پارٹی کا یہ سٹانس تھا کہ اس نے ہر چیز کو بیٹھ کے پیچھے سے وہ دیکھنا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہیں، میڈیا کو جواب دینا ہے. بٹ اس کے علاوہ کسی کو یہ چھوٹ نہیں دی گئی تھی کہ وہ یہ کرتے. اگر کسی نے ایسا کیا ہے انٹینشنلی، تو ابھی تو ہم صرف اپنی یہ شہادتوں کے حوالے سے، اپنے لوگوں کی مزری، اپنے لوگ جو وونڈڈ ہے، کئیوں کی لاشیں بلوچستان پہنچ رہی ہیں، کئیوں کی پنجاب کے مختلف گاؤں میں جا رہی ہیں، تو ہم اس میں ابھی اس چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ کیسا کروشل ٹائم ہے اس جابر ظالم اور فاسد حکومت کے، اس میں یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی جب ٹائم آئے گا. لیکن شیخ صاحب سامنے کیسے آئیں گا؟ تھا ہی کوئی نہیں. آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ سر 50 میں سے 25 تھے اور 25 نہیں تھے. یہ تو 50 کے 50 سوائے علی امین گنڈا سر اور مشرف عمران خان دی جڑے عمران خان دی اس کال تے نہیں سن، پھر وہ بس نہیں سن جنوں میں جان گئے اسی کی کر سکتے ہیں انہاں دا. وہ تو پھر خان نے پہلے ہی دس چھڑیا سی کہ وہ میرا تعلق کوئی نہیں ہوئے گا. 2-4 لوگوں کے بارے میں نے سنا کہ شاید نظر آئے ہیں وہاں پہ، 1 یا 2 لوگوں کے بارے میں، باقی تو تھا ہی کوئی نہیں. اور مجھے لوگ نہیں سر، کے پی کے میں آپ کو بتاتا ہوں، کے پی کے بہت سے. تو یہ پھر انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا. دیکھیں اب ڈبل جیپرڈی ہے، بہت مسائل پاکستان تحریک انصاف کے لیے. میں نے جس دن یہ آپریشن ہوا اس دن میں اسلام آباد جاتے ہوئے، راول پنڈی سے اپنے آفس کی طرف جاتے ہوئے ڈرائیو تھرو میں نے ایک ویڈیو کی تھی، میں نے اس میں دیکھی تھی، میں نے اس میں ایکسپلین کیا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے کس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں. اور پھر وہ مسائل آئے ایگزیکٹلی. دیکھیں آپریشن کے حوالے سے تو یقین مانیں کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، ذہن کے کسی گوشے میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے تعداد میں لوگ تھے کہ یہ ہو جائے گا. بہت سارے لوگ دیکھیں پی ٹی آئی والے ایڈ کے اوپر ڈیزاسٹرز ہیں بہت زیادہ. حکومت نے جو کیا وہ سو کیا، لیکن تحریک انصاف یہ کون سا جلسہ ہے یا یہ کون سا جلوس ہے جس میں ہیڈ جو ہے وہ لیڈرز کی بجائے عام لوگوں کے پاس ہے. یعنی سٹیج سب سے آگے، کنٹینر جو لیڈ کرنے والا ہے وہ سب سے آگے ہونا چاہیے، نہ کہ لوگ اس کے آگے ہوں اور وہ پیچھے ہو. کیا وہ کبھی درمیان میں ہو جائے؟ یعنی جب آپ پہنچ گئے اسلام آباد، اگر آپ نے ایونچولی ڈی چوک جانے کا فیصلہ ہی کر لیا، آپ چائنا چوک آ کر کنٹینر لگائیں، کنٹینر سے اعلان کریں کہ یہاں سے ایک قدم بھی کوئی آگے نہیں جائے گا. یعنی یہ تو اب آپ ایک میسج تو دیں نا اپنی طرف سے. اصل میں یہ وکٹم بلیمنگ کس حد تک ہو سکتی ہے؟ وکٹم بلیمنگ ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد ان کے اوپر کیا کس طرح بلیم آپ ڈال سکتے ہیں. لیکن ایک دیکھیں، ایک بات تو سمجھ آ گئی عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے، جیل میں ہوتے ہوئے، اس پارٹی کو اور اس پارٹی میں جو عمران خان نیوکلیس آف دا پارٹی ہیں، تو یہ تو مسائل اب بے شمار ہیں اس طرف سے.
تو وہ اب کیا ان سب کو ایک دم سے تہ تیغ کر دیا جائے گا؟ ان سب کو جو ہے وہ پارٹی سے یہ ناممکن لگتا ہے شاہ صاحب. اچھا جاتے جاتے یہ ایم این ایز ہیں، یہ ایم پی ایز ہیں. اب یہ ٹیکنیکلی یہ عمران خان خود باہر آ کر تو ان کی کلینزنگ کر سکتے ہیں، ان سب کو سائڈ لائن اور یہ دھرنے میں ہم نے دیکھا کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے پی ٹی آئی کا بندہ اور وہ نکل کے ووٹ دے گا. باقی کوئی نہیں کر سکتا. جاتے جاتے ایک سوال ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، ان سے استعفیٰ مانگا گیا اور وہ استعفیٰ مانگا جناب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جناب پریزیڈنٹ میاں وہ عطا صاحب، رؤف عطا صاحب، انہوں نے استعفیٰ مانگا. یہ استعفیٰ لے سکتے وہ؟ دیکھیں وہ وزیر اعظم پاکستان ہے جو استعفیٰ لیں گے، اور آپس کی بات ہے کیا وزیر اعظم پاکستان ان سے استعفیٰ لے سکتے ہیں یا وزیر اعظم پاکستان ان کو انٹیریئر منسٹر لگا سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے نا، یہ اصل سوال ہے جس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اب محسن نقوی جو ہے وہ اب ان الیکٹڈ وداؤٹ کانسٹیٹوئنسی، جن کا کیا مطلب، اس کے اوپر میں کیا بات کروں، اور میں اپنے پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بات کر چکا کہ یہ دیکھیے کہ جب ان الیکٹڈ لوگ وہ ہیلم آف افیئرس پر آ کر بیٹھے ہیں، اب اللہ خیر کرے یہ جو صورتحال کریٹ ہو رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کرم کرے، اس لیے اس کو آئی ہوپ دیٹ از کنٹرول. لیٹس کہ یہ داخلی لڑائی ہے، اس لڑائی کو فائٹ آؤٹ اندر کر لیں اور کر لیا جانا چاہیے. اس میں انٹرنیشنلی یہ جو پریشر ماؤنٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، جو سفیروں کی ہمارے پریشانی ہے اس سارے معاملے میں. آپ کی کچھ سفرات سے بات ہوئی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. ناظرین، شاہ صاحب نے تفصیل ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں جو اس وقت انر سرکل میں ہو رہا ہے اور کیا کیا سوچا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی جو ہے اس کو بین کرنے کے حوالے سے، اور نئی جماعت جس طرح شاہ صاحب نے بتایا کہ پاکستان پی ٹی آئی پی بنانے کے حوالے سے سارا کچھ اس وقت سوچا جا رہا ہے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.